मुजीबुर रहमान शामी 14 अगस्त सन 1945 को जालंधर मशरक़ी पंजाब के करीब एक कस्बे में पैदा हुए। तकसीम के बाद साहिवाल में आबाद हुए। ज़माने तालिब इल्मी ही में मुताले और सियासी सरगर्मी की चीटक पैदा हुई। गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल की तलबा यूनियन के सदर रहे। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। सन 1965 में कराची के रोजनामा अखबार हुर्रियत से सहाफत का आगाज किया। सन 1969 में हफ्त रोजा जिंदगी के शरीक मुदीर बने। सन 1972 में मार्शल लॉ मुखालिफ इदारिया लिखने की पादाश में कैद हुए। फौजी अदालत के सामने जोरदार बयान से मुल्क की शोहरत पाई। कौमी डाइजेस्ट की बुनियाद रखी। तमाम जमहूरी और आमिराना हुकूमतों से तुर्शो शीरी ताल्लुक रहा। सन 1998 में रोजनामा पाकिस्तान के मुदीर आला बने। CPNE समेत मुअक्कर सहाफती तंजीमों में रहनुमा मनासिब पर फायज रहे। जलसा आम के उन्वान से कॉलम लिखते हैं। TV प्रोग्राम नुक्ता नज़र का मरकजी किरदार हैं। ज़हनी तौर पर दाएं बाजू से मुंसलिक रहे, ताहम वसी मुशाहदे और गौर व फिक्र की मदद से अपने ख्यालात पर नज़रसानी की अखलाकी जुर्रत रखते हैं। साफ गोई, एतदाल, रवादारी और वज़ादारी जैसी खसूसियात की बिना पर तमाम मकातब फ़िक्र में यकसा एहतराम की नज़र से देखे जाते हैं। ख़ातीन व हज़रात, आदाब। PTV न्यूज़ के प्रोग्राम सद रंग में आपका मेज़बान वजाहत मसूद हाजिर हूँ। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से करवा रहे हैं जिन्हें अहद हाज़र में पाकिस्तानी सहाफ़त का इमाम कहा जाए तो वो बेजा नहीं होगा। ऐसे सहाफ़ी जिनके कलम ने, जिनके लफ्ज़ ने, जिनके किरदार ने ना सिर्फ ये कि पाकिस्तानी सहाफ़त के खदो खाल संवारे हैं, बल्कि हमारी सियासत के पेचो खम को भी मुतय्यन किया है और हमारी यके बाद दीगरे मुतअद्दिद नस्लों के ज़हनी रुझानात पे, उनके शऊरी तरबियत पे असरअंदाज हुए हैं। मेरी मुराद है जनाब मोहतरम मुजीबुर रहमान शामी साहब से। मुदीर हैं, कालम निगार हैं और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ये जो इस मुल्क में सहाफ़त का काफ़िला है उसके सालार हैं। शामी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके मुबालगे का, मोहब्बत भरे मुबालगे का बहुत शुक्रिया। सैयद, मैं तो उसको मुबालगा नहीं समझता था, मैं तो समझ रहा था कि मैंने जो है वो कुछ किफ़ायत लफ्ज़ी से काम लिया। अच्छा, ये आपका हुस्न ज़न है। अच्छा शामी साहब, चूँकि आपकी पैदाइश जो है वो उस नस्ल की है जिन्हें किसी ने मिडनाइट चिल्ड्रन कहा था, तो बिल्कुल आज़ादी से कुछ पहले या कुछ बाद। तो मशरक़ी पंजाब की याददाश्त तो शायद आपके हाफ़ज़े में महफूज नहीं हो, लेकिन ये हमें मालूम है कि 60 की दहाई के इब्तदाई बरसों में आप साहिवाल में अपने गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में यूनियन के प्रेसिडेंट थे। एक मुकर्रर के तौर पर जाने जाते थे और मामूली उम्र के फ़र्क के साथ आपके हम असरों में वहाँ डॉक्टर खुर्शीद रिजवी थे, डॉक्टर मेहदी हसन, तारिक अजीज़ थे और अगर मैं गलती नहीं करता तो मजीद अमजद साहिवाल ही में तो बुजुर्गों में शुमार था, बुजुर्गों में शुमार होता था। मीर नियाजी थे, सज्जाद मीर साहब थे, सज्जाद मीर साहब थे, बल्कि हैं। शामी साहब, उस ज़माने में दो धारे चल रहे थे और आप मुकर्रर थे, तालिब इल्म रहनुमा थे, तो ज़ाहिर है कि मुताले से शगफ़ तो ऐसे तालिब इल्मों को होता है। ऐसा कैसे हुआ कि आपके मुताले का जो धारा था वो सैयद अबू अला मौदूदी, मौलाना अबू कलाम आज़ाद, शिबली साहब की तरफ गया? ये एक घरेलू तरबियत का असर था या मकतब की करामात थी? बहुत शुक्रिया वजाहत मसूद साहब, आपसे तो हम बहुत सीखते हैं
رہنمائی حاصل کرتے ہیں، لفظوں پر جو آپ کی دسترس ہے اور خیال پر، تو ماشاءاللہ آپ ہی کی جوتیوں کے تو فعل ہے. اللہ نے آپ کو بہت کچھ ایسا دیا ہے جس پر ہم رشک کر سکتے ہیں. آپ کی مہربانی، آپ کی دیکھیں، شفقت. ہمارا شہر جو ہے وہ ہوشیار پور ہے، جی اور اس کے ساتھ پاس ہی قصبہ تھا شام 84. جی شام 84 جو قصبہ ہے وہ ایک بزرگ ہیں، ان کے نام پر آباد ہے اور ان کا مزار ہے وہاں. حضرت تاج العارفین الشیخ عبد النبی شامی وہی مسلمان ہوئے اس علاقے میں، اور پہلی بار، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام کا پیغام جو ہے اس کو پھیلایا. رائٹ سر. تو ان کی نسبت سے یہ قصبہ جو ہے وہ آباد ہے، اور ان کی جو اولاد ہے وہ شامی کہلاتی ہے. رائٹ. اب اس کی بڑی مختلف روایات ہیں، ہماری خاندانی بھی، لیکن جب وہ قبول اسلام انہوں نے کیا، جو میں سے کچھ قرین قیاس سمجھتا ہوں، تو ان کے درپے ہو گئے ان کے عزیز و اقارب، اور وہ ان سے وہاں سے روانہ ہوئے، اور وہ ان کے پیچھے پیچھے، اور انہوں نے شاید دوڑتے بھاگتے جہاں پڑاؤ کیا وہ شام کا وقت ہوگا، چوراستہ ہوگا، رائٹ. تو وہی شام 84 پڑ گیا. اگرچہ ہمارے بزرگ یہ بتاتے تھے کہ وہ ایک دیوار پہ چڑھ گئے، اور وہ دیوار جو تھی وہ دوڑنے لگی، اور وہ پھر 84 گاؤں اس نے عبور کیے، اور بالآخر کھڑی ہو گئی. لیکن میں یہ پہلی روایت ہے، میں اس کو زیادہ قرین قیاس سمجھتا ہوں. تو بہرحال ہم اس نسبت سے شامی کہلاتے ہیں. اور میری والدہ محترمہ جو ہیں مرحومہ، ان کی روایت کے مطابق میری پیدائش جو ہے وہ 14 اگست 1945 کی ہے، جی یعنی قیام پاکستان سے 2 سال پہلے. اور جب پاکستان قائم ہوا تو میں 2 سال کا تھا، اور ظاہر ہے میرے حافظے میں اس علاقے کی کوئی یادداشت محفوظ نہیں ہے. نہ مجھے یاد ہے کہ وہ شہر کیسا تھا، وہ گلیاں کیسی تھیں. وہ بہت کچھ وہی سنا جو والدین نے سنایا اور بتایا. اور میرے والد جو تھے وہ جو ضلع کچہری تھی اس میں ملازم تھے، اور وہ وہاں سے پھر جب ہجرت کی ہم نے جی تو وہ یہاں ان کا تقرر ہو گیا، مختلف جگہوں سے ہوتا ہو بالآخر پاک پٹن میں. اور پاک پٹن ہی میں ان کی ملازمت کا زیادہ عرصہ گزرا. کبھی ٹرانسفر ہو گیا ساہیوال میں، اور کبھی پاک پٹن میں. تو ہمارا مکان جو تھا وہ بھی پاک پٹن میں تھا، اور وہیں میری یعنی ہائی اسکول کی تعلیم بھی ہوئی، اور کالج جو ہے اس میں پھر میں پڑھا ہوں میونسپل کالج بورے والا میں، اس کے بعد گورنمنٹ کالج ساہیوال میں. اور جب میں گورنمنٹ کالج ساہیوال میں تھا تو یہ وہ زمانہ ہے جب محترمہ فاطمہ جناح جو تھیں وہ ایوب خان کا مقابلہ کر رہی تھی، صحیح. اور وہ صدارتی انتخاب کا مارکا گرم تھا. اور ہم نے پھر دھوم دھام سے محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا، اور ایک مادر ملت یوتھ کمیٹی بنائی. تو ہمارے سجاد میر صاحب جی میرے ممتاز اخبار نویس ہیں، بہت مجھ سے 2 سال جونیئر تھے. میں تو یونین کا پریزیڈنٹ تھا، وہ اس کمیٹی کے پریزیڈنٹ تھے. رائٹ. اور ہمارے ایک دوسرے ساتھی جو اب ریٹائر ہو گئے، کرنل کسور نصیر، وہ نوجوان جو تھے وہ اس کے سیکریٹری تھے. تو گاؤں گاؤں پھرے محترمہ فاطمہ جناح کا پرچم لے کر، اور ایوب خان کے خلاف مورچہ ہم نے بھی لگایا. اس سے پہلے مجھے اصل میں بچپن ہی سے شوق تھا پڑھنے کا. رائٹ. اور اس زمانے میں
ہر گھر میں کتابیں ہوتی تھیں، ہر محلے میں لائبریریاں ہوتی تھیں جنہیں آنا لائبریری کہتے تھے. تو مجھے تو اچھا ایک اخبار پڑھتا تھا میں اور تسلی نہیں ہوتی تھی، 2 پڑھتا تھا، 3 پڑھتا تھا، 4 پڑھتا تھا. ظاہر گھر میں تو ایک ہی اخبار آتا تھا، جی. لیکن پھر جو ہماری لائبریری تھی میونسپل، اس میں جانا شام کو اور دوسرے اخبارات پڑھنا اور پھر کتابیں پڑھنا. اور جب میں نے میٹرک کا امتحان دیا ہے تو اس وقت تک میں بڑی کتابیں جو ہے پڑھ چکا تھا. یعنی پہلے تو نسیم حجازی صاحب، اس وقت ان کے ناول جو تھے وہ پڑھے، پھر مولانا مودودی کو پڑھا، شبلی کو پڑھا، سید سلیمان ندوی کو پڑھا، عبد المجید دریابادی کو پڑھا، اور پھر مولانا ابوالکلام آزاد کو پڑھا. تو بس پڑھتے چلے گئے. اور اب تو یعنی اور مجھے جو شعر جو ہے نا، بے شمار اشعار یاد ہیں، وہ بھی اس کے زمانے کے، کالج کے زمانے کے، اور اب تو شعر یاد ہی نہیں ہوتے. تو بہرحال یہ اس طریقے سے ہمارا جو ہے لڑکپن اور گزرا ہے. کیا خوبصورت اور بلاغت سے آپ نے ایک پورا عہد کھینچ دیا. اور اس میں ایک جملہ جب آپ نے فرمایا مجھے فخر بھی ہوا اور مجھے ایک بات بھی یاد آئی. آپ نے فرمایا کہ ہم نے بھی محترمہ فاطمہ جناح کے لیے مورچہ لگایا. میں کہتا ہوں کہ بد نصیب ہے وہ قوم جسے ان لوگوں کے خلاف مورچہ لگانا پڑ جائے جن کا فرض منصبی قوم کے لیے حفاظت کے لیے مورچہ لگانا تھا. یہ تاریخ کا جبر ہے. جبر ہے. تو سید آپ جنگ ستمبر 1965 کے بعد کراچی تشریف لے گئے، سندھ مسلم لاء کالج میں قانون کی تعلیم پائی. قانون کا پیشہ کیوں نہیں اختیار کیا، صحافت کی طرف کیوں آئے؟ اصل میں وجاہت صاحب، جب میں نے کالج کا امتحان پاس کر لیا، بی اے کر لیا، جی، تو میرے والد کے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے کہ مجھے یونیورسٹی میں بھجواتے لاہور میں. صحیح. اب میں شروع ہی سے میں نے جو کچھ پڑھا اور میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آزاد پیشہ اپنانا چاہیے. ہمارا جو خاندان ہے، جو ہمارا مشرقی پنجاب ہے، اس کا بڑا ممتاز خاندان ہے شیخ قانون گو. ہمارے برادری کے، ہمارے کمیونٹی کے بہت لوگ سرکاری ملازم ہیں، اور ان میں جج بھی تھے، بیوروکریٹ بھی تھے، ان میں فوجی افسر بھی تھے. بریگیڈیئر شامی شہید جو ہیں، جی ہاں، ان کے نام پہ خیم شامی کرن روڈ آباد، خیم کرن والے. جی. اور اسی طریقے سے ایس آئی حق جو ہیں، وہ چیف سیکرٹری رہے پنجاب کے، صحیح. وہ بھی ہمارے شامی بھائی تھے. مگر میرے دل میں یہ تھا کہ میں سرکاری ملازمت نہیں کروں گا، اور یا تو میں اخبار نویس بنوں گا، پہلی پرائرٹی یہ تھی. اور اگر یہ نہ بن سکا تو پھر میں وکیل بنوں گا. ہمارے کچھ دوست تھے جو کراچی گئے، جو جاب بھی کرتے تھے اور پڑھتے بھی تھے. انہوں نے مجھے تجویز پیش کی کہ تم بھی کراچی آ جاؤ. سو میں کراچی چلا گیا اور وہاں میں نے ایس ایم لاء کالج میں داخلہ لیا. اس کے ساتھ میں نے ملازمت کی تلاش شروع کی اور اخبارات کے دفاتر کے چکر کاٹنے شروع کیے. جی. میرے ایک عزیز تھے صغیر احمد صوفی، وہ ایک بڑے مشہور ڈائریکٹر تھے اور ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی کے مالک تھے. نذیر احمد صوفی صاحب مرحوم، ان کے بیٹے تھے. تو وہ صغیر احمد صوفی مرحوم، ان کو فوٹوگرافی کا شوق تھا. وہ مجھے ایک دن کہنے لگے کہ اگر میں تصویریں بنایا کروں اور آپ فیچر لکھا کریں تو ہم اخبارات کو فراہم کریں. ہم نے کہا چلیے ٹھیک ہے. ہم نے اخبارات کے دفاتر میں جانا شروع کیا. اب کوئی تو ہمیں کہے کہ آپ طالب علموں کے لیے صفحے کے لیے لکھیں.
اور کوئی کہے کہ لکھ کے لے آئیں، مگر یہ کوئی نہ کہے کہ بھی کچھ پیسے بھی ملیں گے. تو ہماری تو خواہش تھی کہ ہم لکھیں بھی اور کچھ یافت بھی ہو، اس میں یافت بھی ہو. جی. تو مگر یہ کوئی حامی نہیں بھر رہا تھا. بالآخر ہم روزنامہ حریت کے دفتر پہنچے. وہاں ایک ان کے میگزین ایڈیٹر تھے اے آر ممتاز مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. وہ بڑے کمال کے شخص تھے. یہ روزنامہ حریت جو تھا فخر ماتری مرحوم نے نکالا تھا اور وہ انتقال کر چکے تھے. یہ بھی اخبار نے محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ دیا تھا. اور ان کے بیٹے جو تھے انقلاب ماتری، وہ بیرسٹری کر رہے تھے بیرون ملک. وہاں سے تعلیم چھوڑ کے پھر واپس آئے تاکہ اخبار کو سنبھال سکے. تو وہاں انہوں نے اے آر ممتاز صاحب نے جب ہمارے ساتھ گفتگو کی، بات چیت کی، تو انہوں نے کہا آپ لکھ کے لائیں، آپ ایک فیچر لکھ کے لائیں. تو وہ فیچر جو ہے پھر ہم نے لکھا، پہلا فیچر لکھا. یہ جو ڈاک خانے تھے ان کے باہر اس زمانے میں منشی بیٹھتے تھے، جی. جو مختلف لوگ جو عرضی نویس بھی کہلاتے تھے، عرضی نویس بھی کہلاتے تھے، اور جن لوگوں کو لکھنا نہیں آتا تھا جی ان کے خط بھی وہ لکھتے خط بھی ان کے لکھتے تھے. جی. جی. اور وہ ان سے خط لکھوا کے وہ پوسٹ کر دیتے تھے. یہ ایک باقاعدہ ایک اس وقت پیشہ تھا، باقاعدہ. تو ہم نے ان کے اوپر پہلا فیچر لکھا، صحیح. کراچی کے علم دین. جب وہ فیچر لکھ کے لے گئے تو وہ بہت خوش ہوئے. جی. بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا کمال لکھا ہے آپ نے. اور انہوں نے اس کا فل پیج بیک پیج کے اوپر چھاپا اور فرنٹ پیج پہ تصویر چھاپی اور بڑے دھوم دھام سے ایک لفظ کاٹے بغیر وہ فیچر چھپ گیا. بس اس کے بعد تو پھر سلسلہ شروع ہو گیا. پھر دوسرا فیچر لکھا جو کراچی میں کلی ریلوے اسٹیشن پہ ہوتے تھے، تو ان پہ لکھا. اور ایک کلی ہم نے وہ تلاش کیا جس پہ مولانا محمد علی جوہر جو ہیں جب آئے تھے کراچی، ان کا مقدمہ تھا 1921 کس وقت خالق دینہ حال میں جو انہوں نے بیان دیا تھا. خالق دینہ حال میں بیان دیا تھا. بالکل سر، وہ 1921 ہے. جو جس نے ان کا وہ اٹھا، اب مجھے وہ سن یاد نہیں ہے، لیکن وہ کلی جو تھا، اللہ بچائے ہو یا کیا نام تھا اس کا، وہ بزرگ تھا اور اس نے ان کا سامان اٹھایا تھا. واہ. اس کلی کی جو تصویر ہے وہ پورے فرنٹ پیج پہ چھپی ہوئی روزنامہ حریت کے، کہ اس نے اس شخص کا بوجھ اٹھایا تھا جس کے کندھوں پر پوری قوم کا بوجھ تھا. اور وہ فیچر، اس کی بڑی دھوم مچی. وہ ہم فیچر لکھنے لگے تو ایک دن اے آر ممتاز جو ہیں ہمیں لے گئے انقلاب ماتری صاحب کے پاس. صحیح صحیح. جو اس کے مینیجنگ ایڈیٹر تھے، مالک تھے. اب وہ ان سے کہنے لگے انقلاب ماتری سے کہ صاحب ہم نے آج تک کسی کی سفارش نہیں کی، یہ نوجوان جو ہے یہ اپنی سفارش آپ کر رہا ہے. اب حریت کے مالی حالات کو اچھے نہیں تھے، لیکن ہمیں انہوں نے 200 روپے ماہوار پر اپنا کام دے دیا. فیچر آئٹم مقرر ہو گیا. صحیح صحیح. 100 روپیہ وہ صغیر صوفی صاحب لے جاتے تھے تصویریں بنانے کا، اور 100 روپیہ ہمارے حصے میں آتا تھا. اس طرح سے ہماری صحافت کا آغاز ہوا. واہ واہ. پھر کچھ پیسے جو ہیں ہمارے بھائی صاحب نے بھی بھیجنے شروع کر دیے. تو اس طریقے سے ہمارا کام چل پڑا. پھر ہم نے کوشش کی تو روزنامہ جنگ میں دروازہ کھل گیا. اس کے بعد
جس دن نذیر ناجی صاحب جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دیا اور وہ سیڑھیاں اتر گئے، اس دن میرا تبادلہ جو ہے اخبار جہاں میں ہو گیا، اور عبد الکریم عابد صاحب جو ہیں جی جی وہ اس کے ایڈیٹر انچارج تھے، وہ وقائع نگار سیاسی کے طور پر ان کا نام چھپتا تھا، جی اور یوں اس طریقے سے پھر باقاعدہ صحافت کا آغاز ہو گیا عبد الکریم صاحب عابد صاحب کی رفاقت میں۔ شامی صاحب، آپ سے گفتگو جاری رہے گی، ہمیں ایک وقفے کے لیے جانا ہے۔ خواتین و حضرات، ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد مجیب الرحمان شامی صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ کائنڈلی اسٹے ود اس۔ پی ٹی وی نیوز کے پروگرام سد رنگ میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ شامی صاحب 69 کا کوئی حصہ ہوگا جب آپ کو ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی ایسا ہوا نے رابطہ کیا کہ میں اخبار جہاں میں نے انٹرویو شروع کرے، اس وقت پیپلز پارٹی میدان میں آ چکی تھی، جی ہاں، اور اسلام اور سوشلزم کی جنگ جو تھی جاری تھی، رائٹ اور لیفٹ۔ تو میں نے اخبار جہاں میں جی جی انٹرویوز کا ایک سلسلہ شروع کیا، ٹھیک، جس میں علماء کرام کے انٹرویوز بھی چھپے۔ تو مولانا سید ابو العلا مودودی کا میں نے ایک انٹرویو کیا یہاں لاہور آ کر، جی، اور اس انٹرویو کی بہت شہرت ہوئی، اور پھر میں نے مولانا احتشام الحق تھانوی کا، مفتی محمد شفیع صاحب کا، مولانا یوسف بن نوری کا بڑے انٹرویوز کیے علماء کے، اور میں ایک میری شہرت ہو گئی رائٹ کے حلقے میں۔ اور مولانا سید ابو العلا مودودی کا جو انٹرویو ہے وہ ایک دارالفکر ہوتا تھا جماعت اسلامی کا، جس میں نعیم صدیقی صاحب جس کو لیڈ کرتے تھے، ایک مطبوعات کا ادارہ تھا، صحیح، اس نے اس کو کتابچے کے طور پر بھی چھاپا، جو ایک بہت بڑی تعداد میں تقسیم ہوا۔ اس کا عنوان تھا ڈاکو کا خنجر یا ڈاکٹر کا نشتر۔ صحیح، مولانا سید ابو العلا مودودی نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو اسلام ہے یہ ڈاکٹر کا نشتر ہے۔ اگر جو ہمارے ملک کے جو مراعات یافتہ طبقات ہیں، اگر یہ اس نشتر کو کام نہیں کرنے دیں گے تو پھر ڈاکو کا خنجر آئے گا اور ان کو لوٹ لے گا۔ اس کا نام سوشلزم ہے۔ تمہارا ایک اچھا دلچسپ بات یہ تھی کہ عبد الکریم عابد صاحب وہ کیونکہ ایڈیٹر تھے، جی، اب وہ انٹرویو جو چھاپتے تھے نا وہ سوال غائب کر دیتے تھے اس میں سے۔ اچھا، یہ ہوتا نہیں ان کو کیا دھن سمائی، وہ کہتے تھے انٹرویو ایک کہانی کی صورت چھپنا چاہیے، تو سوال غائب کر دیتے تھے، وہ ایک مسلسل تحریر بن جاتی تھی۔ تو یہ سارے انٹرویوز جو ہیں، بعد میں پھر مجھے یہ اندازہ ہوا کہ انٹرویوز میں سوال غائب نہیں ہونے چاہیے، آپ درست فرما رہے ہیں، اور سوال کا جواب جو ہے وہ زیادہ وضاحت کرتا ہے کہ کیا بات پوچھی گئی اور جواب کیا دیا گیا۔ یہاں سے اردو ڈائجسٹ جو پبلیکیشنز ہیں، جی جی جی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک ہفت روزہ شائع کرنا ہے، ہفت روزہ شائع کرنا ہے۔ اس کے لیے اب ایڈیٹر انچارج جو ہے اس کی تلاش شروع ہوئی۔ الطاف حسن قریشی صاحب اردو ڈائجسٹ کے ایڈیٹر تھے، جی، بڑی شہرت تھی ان کی، بالکل، ہر بڑا وقت مقام تھا، ڈنکا بجا تھا چاروں طرف ان کا۔ بالکل بالکل، تو ان کا ظاہر چیف ایڈیٹر تو وہ ہوں گے، جی ہاں، ان کی معاونت کے لیے تو اب ان کی نظر جو تھی ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی صاحب کی اور الطاف حسن قریشی صاحب کی مجھ پر ٹھہر گئی آگے۔ صحیح، وہ لاہور، اس وقت ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی جو تھے، اردو ڈائجسٹ کا ایک دفتر کراچی میں بھی قائم تھا، اور اردو ڈائجسٹ بہت
کثیر الاشاعت اس وقت اب ماہنامہ تھا. تو انہوں نے مجھے ایک آفر کی ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی نے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ میں نے کہا بس کام کر رہے ہیں. کہنے لگے پھر آپ کو ایڈیٹر نہ بنا دیں. میں نے کہا ہے. کہنے لگے ہم ہفتہ شروع کر رہے ہیں, آپ لاہور آ جائیں اور ہمیں آپ کی ضرورت ہے. میں ایک دم چکرا گیا. میں نے کہا اچھا, میں سوچ کر جواب دوں گا آپ کو. اس وقت میری تنخواہ جو تھی 423 روپے ہو چکی تھی درست. ماہانہ. اب ڈاکٹر اعجاز صاحب نے مجھے آفر کی کہ ہم آپ کو 750 روپے ماہوار دیں گے. جی. میں نے کہا اتنی بڑی تنخواہ؟ 750 روپے اس وقت تو ڈیلی اخبار جو ہے اس کے ایڈیٹر کی تنخواہ تھی. تو جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں لاہور چلا جاؤں تو پھر میں نے ڈاکٹر صاحب سے عرض کیا کہ میں آپ سے 750 روپے تنخواہ نہیں لوں گا. انہوں نے کہا کتنی لیں گے آپ؟ میں نے کہا میں 500 روپے لوں گا. ہیں 500؟ وہ بڑے متعجب ہوئے. 500 روپے؟ آپ عجیب بات کر رہے ہیں, ہم آپ کو 750 روپے دے رہے ہیں, آپ کہتے ہیں میں 500 لوں گا. میں نے کہا دیکھیے میں 6 مہینے کام کروں گا, اس کے بعد میری تنخواہ مقرر کیجیے گا. 6 مہینے کے لیے میری تنخواہ 500 روپے ہوگی. بہت خوش ہوئے. میں لاہور پہنچا تو ہوا یہ کہ انہوں نے میرا استقبال کیا ایک وی آئی پی کے طور پر, اپنے گھر کے مہمان خانے میں ٹھہرایا. اس میرے جیسچر کا یہ ثمر ملا. جی. اور اس کے بعد تعلق بدل گیا نا. تعلق بدل گیا. ہاں. اس کے بعد دفتر میں میرے لیے ایک کمرہ مختص کیا گیا رہنے کے لیے, اور وہاں بھی کھانا جو تھا وہ ان کے گھر سے آتا تھا. صحیح. اور پھر میں نے کام شروع کیا تو وجہ صاحب 6 مہینے کے بعد میری تنخواہ 1000 روپیہ مقرر ہوئی. الحمدللہ. واہ واہ. اچھا, اب یہ تھا 1969 کا 1969 کا اواخر سپٹمبر تھا. یہ ستمبر 1969 میں آغاز ہوا, 7 روزہ زندگی نے آغاز کیا تھا. اور اس کی دھوم مچ گئی ہر طرف. پہلا شمارہ 25,000 کی تعداد میں شائع ہوا. جی. اور اس کی یہ واحد 7 روزہ تھا, اس کے پیشانی کے اوپر تعداد اشاعت لکھی جاتی تھی. اور شمارہ جو تھا, پہلا شمارہ ایک ہی دن میں فروخت ہو گیا. دوسرا شمارہ 32,000 کی تعداد میں چلا, اور پھر چل سو چل اس کی اشاعت میں اضافہ ہوتا رہا. اور پھر کمپین شروع ہو چکی تھی 1970 کی انتخابی مہم. پھر اس کے اندر ہم مصروف ہو گئے, اور پیپلز پارٹی جو تھی اس کا ڈنکا بج رہا تھا یہاں, جی. اور ادھر مجیب الرحمان صاحب کا, کیونکہ مشرقی پاکستان میں بھی 4-5 ہزار کی تعداد میں زندگی جاتا تھا. صحیح. بائی ایئر. تو اس کے بعد پھر ہم نے مورچہ لگایا بھٹو صاحب اور پیپلز پارٹی کے خلاف, کہ ان کا جو نعرہ تھا سوشلزم کا وہ ہمیں پسند نہیں آیا, اور ہم نے کہا نہیں, تو ہم ان کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو گئے. بس یہ ہوا. 1970 کے انتخابات منعقد ہوئے, اور کم و بیش ایسے ہی شفاف جیسے اس ملک میں شفاف ہوا کرتے ہیں. کوئی تھوڑا بہت 1920 کا پہلا تجربہ تھا ہمارا. ایسا کیسے ہوا کہ آپ کے جو رفقا جیسے صاحبان نظر رائے عامہ کو ٹھیک سے بھانپ نہیں پائے,
اور جن جماعتوں کی آپ نے حمایت کی تھی وہ ملک کے دونوں حصوں میں انہیں شکست ہوئی انتخابی. آپ تو نباز تھے، عوام کے، رائے عامہ کے، عملی سیاست میں تھے. یہ تو تاریخ کی حقیقت ہے نا کہ نواب زادہ شیر علی خان صاحب نے انتخابات کے نتائج آنے پہ استعفیٰ دیا. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ کی کیلکولیشن یا جو آپ کا تجزیہ تھا وہ ناکام کیسے ہوا؟ دیکھیں، ہم اس لیے تو صحافت نہیں کر رہے تھے کہ جو جیتنے والے ہیں ان کا ساتھ دینا ہے. جی جی مشرقی پاکستان تو دور تھا، صحیح، اس تک ہماری اس طرح رسائی بھی نہیں تھی. ٹھیک. وہاں شیخ مجیب الرحمان جو تھے وہ چھائے ہوئے نظر آتے تھے. جب سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہوا جی 1 جنوری 1970 تو جماعت اسلامی نے جلسہ کیا مولانا سید المودودی نے وہاں ڈھاکہ میں، اور وہاں ہنگامہ ہو گیا. وہاں سے انتخابی مہم کا آغاز کیا. اور وہ جو جلسہ تھا جماعت اسلامی نے بڑے دعووں کے ساتھ وہ کیا تھا، اور اس دن اسلامی جمعیت طلبہ کا کنونشن رکھا تھا. وہاں صوبے بھر سے اس کے لوگ جمع تھے. ٹھیک. اور یہ خیال تھا کہ ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا اور اس سے بڑا بھرپور انتخابی مہم کا آغاز ہوگا. جی. تو میں بھی اس جلسے کو کور کرنے کے لیے ڈھاکہ گیا. لیکن جب جلسہ ہوا جی سر، تو جلسہ تو ہو نہیں سکا، ہنگامہ ہو گیا، ہنگامہ ہو گیا، حملہ کر دیا گیا. وہ حملہ کر دیا گیا. جی جی اس سے معلوم ہوا کہ حالات جو ہیں وہ تو بڑے کشیدہ ہیں. اور اس پر میں نے لکھا بھی، میری رپورٹ جو ہے ابھی بھی چھپی ہوئی موجود ہے، جو میں نے بھانپا کہ حالات جو ہیں یہاں بے قابو ہو سکتے ہیں. اچھا، اب ہوا یہ کہ اس سے پہلے ایک مختلف جماعتیں تھیں نا، ان میں ایک پاکستان جمہوری پارٹی بنی نواب زادہ نصر اللہ صاحب. جس میں 4 جماعتیں شامل تھیں. ٹھیک 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 ٹھیک. ایر مارشل اصغر خان کی رائٹ. جماعت، چودھری محمد علی کی نظام جی. اسلام، جناب نور الامین کا ایک فرنٹ تھا وہ، اور نصر اللہ خان صاحب کی عوامی لیگ. ٹھیک. عوامی لیگ کے 2 حصے ہو چکے تھے. مغربی ایک پاکستان. حصہ نہیں، ایک حصہ 8 نکاتی تھا. شیخ مجیب الرحمان سے جھگڑا ہو چکا تھا نواب نصر اللہ خان کا. سہروردی مرحوم کے انتقال کے بعد نواب نصر اللہ خان صدر بنے تھے پی ڈی پی اپنا عوامی لیگ کے. عوامی لیگ کے. اچھا، شیخ مجیب الرحمان جب اعلان تاشقند ہوا اور اس پر انہیں 6 نکات پیش کیے، جی. اس پر پھر ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا. تو ایک عوامی لیگ 6 نکاتی ہو گئی اور ایک 8 نکاتی ہو گئی. ملک غلام جیلانی کس کے ساتھ تھے؟ ملک غلام جیلانی کسی کے ساتھ بھی نہیں تھے، لیکن جتنا بھی تھے وہ مجیب کے ساتھ تھے. مجیب کے ساتھ. وہ اب یہ جو 4 جماعتیں ہیں، جی. انہوں نے مل کے پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی بنائی، جس میں ڈھاکے میں کنونشن ہوا ان کا. صحیح. اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ ایک بڑی طاقت بن جائے گی اور مقابلہ کر سکے گی عوامی لیگ کا بھی اور پیپلز پارٹی کا بھی. لیکن بدقسمتی سے یہ ہوا کہ ایئر مارشل اصغر خان ایک دوسری پاپولر شخصیت تھے سیاست میں جو آئے تھے بھٹو صاحب کے مقابلے میں. صحیح. درست. لیکن یہ جو ہمارے پرانے سیاستدان تھے، انہوں نے ایئر مارشل اصغر خان کو لیڈرشپ نہیں دی. نہ صرف کہ صدارت نہیں دی، بلکہ سیکرٹری جنرل بھی نہیں بننے دیا. جبکہ بنگالی جو تھے مشرقی پاکستان میں، بنگال میں، وہ نعرے لگاتے رہے مارشل اصغر خان کے. نور الامین صدر بنا دیے گئے اور شیخ نسیم حسن، یہاں نظام اسلام پارٹی سے ان کا تعلق تھا، وکیل تھے، بزرگ تھے،
ان کو سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا. گویا وہ جو اور نواز انصر اللہ خان اور جمہوری پارٹی کے مغربی پاکستان کے صدر بن گئے. تو گویا پارٹی بنتے ہی دفن ہو گئی. نور الامین صاحب صدر اور نسیم حسن سیکرٹری جنرل اور ایئر مارشل اصغر خان وہ کسی بھی منصب نہیں دیا گیا ان کو. اب وہ تقریر کرتے تھے, لوگ ان کا نام سن کے آتے تھے اور نواز انصر اللہ خان صاحب اپنا جلوہ دکھاتے تھے. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ پی ڈی پی جو ہے ایک بڑی طاقت بن کر ابھرے گی اور مقابلہ کرے گی عوامی لیگ کا بھی اور یہاں پیپلز پارٹی کا بھی. پھر جماعت اسلامی جو تھی ایک بڑی طاقت تھی اس وقت, وہ لیبر فرنٹ پہ بھی ایکٹیو تھی, وہاں جیت رہی تھی. طلبہ محاذ پہ بھی ایکٹیو تھی, اور پیاسی کا پی آئی اے کی بہت بڑی یونین تھی, اس کا انتخاب اس نے جیت لیا تھا. اور شہری حلقوں میں جماعت اسلامی کا بڑا چرچا تھا, اور وہ ایک خیال تھا کہ ایک اتحاد یہاں بن جائے گا اور وہ مقابلہ کرے گا پیپلز پارٹی کا. لیکن پھر اس اتحاد میں بھی وہ اتفاق نہ رہا اور اس کو بھی سیٹ بیک ہوا, اور ایک مہم لمبی ہو گئی 1 سال کی تقریباً. اور یہاں جو اٹھان تھی, اٹھان تو پیپلز پارٹی کے مخالفین کی بہت زبردست تھی, اور پیپلز پارٹی سمٹتی نظر آ رہی تھی. لیکن لمبی انتخابی مہم, پھر آپس کے جھگڑے, اور اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی طاقت پکڑتی چلی گئی. اور ان کے پاس ایک شخصی یک فردی کیرزما تھا جو ادھر ذوالفقار بھٹو جو ادھر مسنگ ہو گیا. بالکل ٹھیک. اچھا, اب اگر ایئر مارشل آپ کا بعد میں سوچا اکیلے رہتے اپنی پارٹی کے ساتھ, جو پہلے جسٹس پارٹی بنائی انہوں نے, جی ہاں, پھر اس کو ضم کیا, پھر وہ اس سے بعد میں تحریک استقلال بنی بعد میں, تو شاید وہ زیادہ بہتر مقابلہ کر لیتے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا اور پیپلز پارٹی کا. بہرحال الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے میں گیا ساہیوال اپنے شہر. رائٹ. اب یہاں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا تھا, کیونکہ ہر وقت ایک غلغلہ تھا, شہرہ تھا, جلسے تھے, اور ایک بڑے ایکٹیو لوگوں کی پارٹیسپیشن تھی. وہاں گیا, اب جس سے مل رہا ہوں وہ پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہے. ملک غلام جیلانی وہاں کینڈیڈیٹ تھے پیپلز پارٹی کے مقابلے میں. میری والدہ نے کہا یہاں تو بھٹو کا ڈنکا بج رہا ہے. وہاں سے آ کے مجھے, اب میں ساہیوال میں جا کر مجھے پتا چلا کہ یہ معاملہ جو ہے اب خراب ہو چکا ہے, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ طاقت پکڑ چکی ہے. صحیح فرمایا آپ نے. مگر اس وقت تک انتخابات قریب آ چکے تھے, اور ہم یہ تو نہیں کر سکتے تھے کہ اب یکسر اپنے خیالات. ہمارا یہ خیال تھا کہ ایک تو جو سوشلزم ہے, جس کے نتیجے میں یہ ادارے قومیائے جائیں گے, اور پرائیویٹ جو صنعتیں ہیں وہ قومیالی جائیں گی, تو صنعتیں ٹھپ ہو جائیں گی, ترقی کا پہیہ رک جائے گا. یہ رائے تو درست نکلی بعد میں, ٹھیک ہے نا. یہ ہمیں سوشلزم اٹریکٹ نہیں کر رہا تھا. اور دوسرا یہ کہ ہمارے بزرگ بتاتے تھے کہ جو فری اکانومی کے بغیر فری ڈیموکریسی نہیں ہو سکتی. بجا فرمایا, میں اگری کرتا ہوں 100% اس بات. اس لیے ہمیں اٹریکٹ نہیں کیے وہ نعرے جو ہمارے بہت سے دوسرے لوگوں کو اٹریکٹ کر گئے تھے. خواتین و حضرات, یہاں پر ہمیں ایک وقفہ کرنا ہے, اور وقفے کے بعد پروگرام سات رنگ میں ہم مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پی ٹی وی نیوز کے پروگرام سات رنگ میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. شامی صاحب, ہماری جو بر صغیر کی تاریخ ہے, اس میں
ایک طویل عرصہ تو صحافت اور سیاست شانہ بشانہ اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلی ہیں نا، تو عدالت کے کمرے میں 3 صحافیوں کے بیانات جو ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ کلکتہ میں قول فیصل ابو کلام آزاد صاحب کا جنوری 22، اور خالق دین حال کراچی میں محمد علی جوہر، اور اس سے ٹھیک 50 برس بعد فوجی عدالت میں ایک نوجوان صحافی مجیب الرحمان شامی کا بیان امریت کی مخالفت میں، کچھ اس کی تفصیل بتائیے۔ میں شاید ایف ایم میں پڑھتا تھا، تو میرے بھائی جو تھے بڑے، صاحبزادہ ضیاء الرحمان شامی صاحب مرحوم جی، وہ وہاں لیبر افسر تھے اس وقت۔ میں ان کے پاس گیا تو اس زمانے میں جو بڑے مشاعرے ہوتے تھے، مقابلے ہوتے تھے تقریری، ان میں انعامات بھی تقسیم ہوتے تھے، ان کے لیے کتابیں بھی خریدی جاتی تھی۔ تو میں نے ان کی الماری میں ایک کتاب رکھی دیکھی، قول فیصل۔ وہ مولانا ابوالکلام آزاد کا وہ بیان تھا جس کا آپ نے حوالہ دیا۔ جی، اس میں وہ بیان جو تھا، اس میں کہتے ہیں مولانا، میں سیاہ کو سفید کہنے سے انکار کرتا ہوں۔ وہ اس کے بعد مولانا نے اس میں کہا، دنیا کی سب سے بڑی ناانصافیاں یا جنگ کے میدانوں میں ہوئی ہیں یا انصاف کے ایوانوں میں۔ اچھا، میں نے وہ بیان پڑھا اور پڑھا اور پڑھا اور پڑھا، اور میرے دماغ میں وہ چپک گیا۔ صحیح۔ میں نے سوچا اگر مجھے موقع ملا اور ایسی کوئی صورتحال درپیش ہوئی، میں ایسا ہی بیان دوں گا۔ وہ بیان اب میرے دماغ میں محفوظ ہو گیا۔ جب بھٹو صاحب برسر اقتدار آئے 1972 میں، 20 دسمبر 20 دسمبر، جی، 71-72، ہاں جی، تو 1900 وہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر آئے۔ جی ہاں، آئین تو تھا ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا، کیا؟ تو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے وہ، جی، سویلین، سویلین، جی، لیکن فوجی عدالتیں بھی کام کر رہی تھی۔ بجا فرمایا۔ اب ہماری ان سے پرانی یاد اللہ تھی۔ صحیح۔ ہفت روزہ زندگی ان کی نظر میں کھٹک رہا تھا۔ ہوں۔ انہوں نے انتخابی مہم کے دوران بھی کہا تھا ایک بار کہ میں اس کو فکس کروں گا۔ تو ایک ایسا ہوا، ایک تھا رسالہ، میں خواہ ویکلی تھا، وہ بھی پنجاب پنچ، حسین نقی حسین اور نقی اس کے ایڈیٹر تھے، مظفر قادر وہ publisher انگریزی میں، تھے۔ جی، وہ مظفر انگریزی قادر اس کے پبلشر تھے۔ جی، اب ہفت روزہ زندگی اور پنجاب پنچ اور اردو ڈائجسٹ، ان پر مارشاء اللہ کے تحت مقدمات قائم ہو گئے۔ ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی صاحب، الطاف حسن قریشی صاحب اور مجھے، اور ادھر مظفر قادر صاحب اور حسین نقی صاحب، جی، ان کو گرفتار کر لیا گیا اور مقدمہ قائم ہو گیا بغاوت کا۔ اور رکھا کہاں گیا تھا؟ رکھا گیا ہمیں پہلے یہ چونگ کا پولیس اسٹیشن ہے وہاں، صحیح، پھر کوٹ لکھپت جیل، کوٹ لکھپت، جب سزا ہو گئی تو پھر سیالکوٹ میں، پھر مختلف جیلوں میں بھیج دیا گیا۔ جگہوں پہ لے، میں سیالکوٹ جیل میں رہا۔ رائٹ۔ اچھا، اب ایم ارور بارہ اٹلا ہمارے وکیل تھے، بڑے دبنگ وکیل تھے، زوردار۔
ان سے مشورہ ہوا، کہا یہ فوجی عدالتیں ہیں نا، ہم نے ان کو تسلیم نہیں کرنا، اور ان میں صفائی بھی پیش نہیں کرنی۔ تو پھر سب نے کہا کہ ہم بیان لکھیں، اپنا اپنا بیان لکھیں۔ اب مظفر قادر صاحب نے نقین میں انگریزی میں لکھا، اور ہم نے، اب میرے تو لکھا ہوا تھا بیان کئی سال پہلے کا، مرتسم تھا، مرتسم تھا۔ میں نے فٹافٹ قلم اٹھایا، رات کو بیٹھے آدھے پونے گھنٹے میں ایک بیان لکھ دیا۔ اب الطاف صاحب اور یاسر قریشی صاحب انہوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے بیان پہ دستخط کر دیں گے۔ میں نے کہا نہیں، میں اپنے بیان پہ دستخط نہیں کراؤں گا، آپ اپنا الگ لکھیں۔ کیونکہ میں نے کہا اگر یہ میں دستخط کراؤں گا تو لوگ کہیں گے الطاف صاحب نے لکھا ہے، ظاہر ہے۔ خیر، اپنا لکھا لفظ اپنا بچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں کہا نہیں بھی۔ پھر ڈاکٹر یاسر قریشی صاحب نے مختصر سا بیان لکھا اسی مفہوم کا، جی جی، اس پہ الطاف حسن قریشی صاحب ان دونوں نے وہ چھوٹا مختصر سا بیان جاری کیا، یعنی پیش کر دیا عدالت میں۔ رائٹ۔ لیکن میں نے بیان لکھا تفصیل کے ساتھ، اور میں نے کہا یہ جو مارشاء اللہ لگا ہے 1969 کا، یہ تو غیر آئینی ہے، اور میں اس کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ ایوب خان کو کوئی حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اقتدار یحییٰ خان کو سونپتے، انہیں اقتدار آئین کے مطابق اسپیکر کو دینا چاہیے تھا، قومی اسمبلی کو۔ بالکل ٹھیک۔ اور میں صفائی پیش کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ تفصیلی بیان ہے، یعنی بہت لمبا بھی وہ نہیں ہے، ہماری تاریخ کا حصہ تاریخ کا ہے، حصہ ہے، وہ دستاویز ہے۔ الحمدللہ۔ وہ بیان جو ہے داغ دیا ہم نے۔ پھر اس کے بعد سمری ملٹری کورٹ تھی، اس نے 3 لاکھ روپے جرمانہ اور 1 سال قید کی سزا سنا دی، اور اسی طرح الطاف صاحب باقیوں کو 5-5 لاکھ۔ 5-5 لاکھ۔ جی ہم کیونکہ ایک ورکنگ جرنلسٹ تھے، جی، انہوں کا 3 لاکھ روپے۔ اس طریقے سے، بلکہ ہوا یہ کہ فوجی عدالت جو تھی، میجر صاحب ریزائڈ کر رہے تھے، تو میں نے سگریٹ سلگا کے، ویسے سگریٹ والا قصہ یہ ہے، میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو تو سانس کا مسئلہ رہا ہے بہت نوجوانی سے، آپ سگریٹ پیتے تھے یا جان بوجھ کے؟ میں سگریٹ کبھی کبھی پیتا تھا، ان کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے میں نے سگریٹ سلگا لیا۔ اب انہوں نے دیکھا وہ تو لال بھبوکا ہو گئے، انہوں نے کہا آپ عدالت میں سگریٹ پی رہے ہیں، توہین عدالت کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جناب والا، میں تو آپ کو عدالت تک تسلیم نہیں کرتا، میں تو ایک میجر صاحب کے سامنے سگریٹ پی رہا ہوں، تو عدالت کی توہین نہیں کر رہا؟ عدالت ہے ہی نہیں، عدالت ہے ہی نہیں۔ اور ٹھیک ہے، آپ نے جہاں مقدمے میں سزا دینی ہے توہین کی بھی دے دیجئے۔ بالکل ٹھیک فرمایا۔ بہرحال تو وہ سزا جو تھی وہ مل گئی، وہ بیچارے خون کا گھونٹ پی کے رہ گئے، اور میرا سگریٹ بھی بہرحال مقصد پورا ہو گیا تھا۔ آپ نے کون سا سلگانے کا، تمباکو نوشی کرنا تھی، آپ بھی تو کچھ بس سلگانا ہی تھا، سلگانا ہی مقصد تھا۔ شامی صاحب، آپ سے گفتگو جو ہے وہ ایسی دلچسپ ہے کہ کیا کوئی وہ تاریخ کے پرتیں اس طرح سے ہمارے سامنے لائے گا۔ ہم یہ چاہیں گے کہ اس پروگرام کو ناظرین ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، لیکن مجیب الرحمن شامی صاحب سے اسی نوع کے سوالات، کچھ ترش کچھ شیریں ابھی باقی ہیں۔ مجلس واعظ تو تا دیر رہے گی قائم، یہ ہے میں خانہ ابھی پی کے چلے آتے ہیں۔ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ آداب۔